अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िम बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को लेकर फ़ैसले का वक्त आ गया। इस बड़ी ख़बर की डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों और कैसे महंगा पड़ा है। इसके अलावा एक वफाकी वज़ीर भी रडार पे आए हैं। इस कहानी की तफसीलात से भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। लेकिन अपने इस व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे जो आज के थंबनेल की हमारी पहली ख़बर है कि पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को पीछे छोड़ दिया। अब ये क्या मामला है, पाकिस्तान ने भारत पर किस मामले पे सबकत या बरतरी हासिल की है, इन तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली ख़बर की तफसीलात में आने से पहले मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं आप देखने वालों से पूछूं कि जो पाकिस्तान ने भारत पे सबकत या बरतरी हासिल की है, इस खबर की हेडलाइन से आपके जहनों में क्या सोच आती है कि पाकिस्तान ने किस मामले पर भारत को पीछे छोड़ा है। इन्हीं सेकंड में, क्योंकि आपका तजस्सुस मैं बढ़ा रहा हूँ, आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। और मैं अब अपनी इस खबर की तफसीलात पे आता हूँ। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो हज के सीज़न का इख्तिताम हुआ है, उन तमाम हाजियों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने हज की सादत हासिल की। लेकिन हज सीज़न के इख्तिताम के बाद जो रवां साल का उम्रा सीज़न शुरू हुआ है, इस उम्रा सीज़न के नाज़रीन जो अब तक के इदाद शुमार सामने आए हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान बसते हैं, जितने मुसलमान रहते हैं, उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं। ग़ालिबन 40 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत में हैं। पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है। लेकिन सऊदी मुतलका वजारत के इदाद शुमार के मुताबिक अभी जो उम्रा सीज़न का आगाज़ हुआ है, इसके पहले 1.5 माह में मजमूई तौर पे 9 लाख लोगों ने हज की सादत हासिल की है, जिसमें 2 लाख पाकिस्तानी हैं। कितने पाकिस्तानी हैं? 2 लाख पाकिस्तानियों ने उम्रे की सादत हासिल की है। और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, जिसके 1,70,000 शहरियों ने उम्रे की सादत हासिल की है। तीसरे नंबर पे इराक़ है, 1,30,000 ज़ायरीन ने उम्रे की सादत हासिल की है, बैतुल्लाह शरीफ का दीदार किया है, मस्जिद नबवी सब्ज़ गुंबद का दीदार किया है। भारत पहले 3 नंबरों में किसी जगह पर भी नहीं है। इस नाज़रीन ख़बर से या इस ख़बर के जो इदाद शुमार हैं जो कि सऊदी मुतलका वजारत की जानिब से जारी किए गए हैं, ये बात साबित होती है कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो कितना मजहबी लगाव रखते हैं, वो कितना मजहबी लगाव रखते हैं। और उम्रे के नाज़रीन तरीक़ाकार में एक और तब्दीली भी सऊदी हुकूमत करने जा रही है, और उस तब्दीली का मुमकिन तौर पे जो नफाज है वो 1 रबी अव्वल से किया जा सकता है। अब वो नई तब्दीली क्या है? वो तब्दीली नाज़रीन ये है कि 20 रियाल रोज़ाना सऊदी हुकूमत जो है वो ज़ायरीन से वसूल करेगी केटरिंग की फ़ीस में मद में, यानी खाने पीने की मद में। आपको वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाएगा। मक्का और मदीना में 10,000 जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें नुस्क ऐप के साथ जो है वो मुंसलिक किया जाएगा। और ये जो केटरिंग की फ़ीस है ये उम्रे के वीज़े के साथ जो है वो रिसीव की जाएगी। और इब्तदाई तौर पर ये जो मंसूबा है इसे पाकिस्तान, भारत, मिस्र, बांग्लादेश से शुरू किया जाएगा। और इन 4 ममालिक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद फिर इसे दीगर ममालिक तक भी जो है वो वसी दी जाएगी, तोसी दी जाएगी। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर हो गई। इसके अलावा एक और ख़बर भी है, मुख्तसर सी डिटेल उसकी भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। नाज़रीन, कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी
پکڑی گئیں، پروٹوکول کے ساتھ پولیس نے عدالت میں پیش کیا. اس کے بعد اصل کہانی کھل کے سامنے آ گئی. اب انمول پنکی کے ساتھ اس کے بھائی بھی اس کاروبار میں ملوث تھے، لیکن اس کے بھائی جو انمول کے کامران نامی تھے وہ مفرور ہو گئے، منظر عام سے غائب ہو گئے. اب خبر یہ ہے کہ انمول پنکی کے بھائی کامران کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور کراچی سے گرفتار کیا گیا. اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کی تحویل سے 2 کلو چرس، ½ کلو آئس، نقدی اور موبائل فون برآمد ہوئے ہیں. تو ناظرین برے کام کا برا نتیجہ. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ کون سے وفاقی وزیر نشانے پہ آئے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات کا بگل بج چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی کمپین شروع کر چکے ہیں. دیگر جو آزاد کشمیر کی جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. مریم نواز اور نواز شریف بھی آزاد کشمیر کے شہروں میں اپنے امیدواروں کے جلسوں سے خطاب کریں گے. لیکن بلاول زرداری صاحب نے جو وہاں پہ جلسوں سے خطاب کیا ہے، اپنے ان تقریروں یا خطابات میں بلاول زرداری نے وفاقی وزیر خارجہ آصف صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے. اور بلاول زرداری صاحب نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ کابینہ سے فارغ کیا جائے. انہوں نے کشمیریوں کی انسلٹ کی ہے اور ساتھ میں ایک سوال بھی رکھا ہے بلاول زرداری نے کہ ابھی تک خواجہ آصف صاحب کابینہ میں کیوں ہیں. اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وضاحت کریں. اب بلاول زرداری کے اس سٹیٹمنٹ پہ جو حکومت کے سینئر منسٹر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بلاول کا جو خطاب ہے جس میں خواجہ آصف کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ ان کا نامناسب رویہ تھا. ایک قومی لیڈر کو یکجہتی کی بات کرنی چاہیے، اور بلاول بھٹو زرداری جو بات کر رہے ہیں اس سے آزاد کشمیر کے حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ یہ عوام کو اکسانے کے لیے بلاول زرداری جو ہیں وہ خواجہ آصف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن صاف نے رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ رویہ اچھا نہیں ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے اڈاپٹ کیا ہے. اس سے جو حالات ہیں بلاول زرداری کی ایسی تقریر سے وہ حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. اب دونوں آمنے سامنے آ گئے، لیکن جو وضاحت مانگی گئی وزیر اعظم شہباز شریف سے خواجہ آصف کی کابینہ میں اس وقت جو ابھی وہ موجود ہیں، تو اس پہ ایک اور خبر سامنے آتی ہے کہ جو نورین خانم کا سٹیٹمنٹ تھا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا، اس پہ اون چودھری صاحب جو کہ منسٹر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کی طرف سے نورین خانم سے جو ہے وہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. 2 خبریں ناظرین بیسکلی. ایک تو جو نورین خانم صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، جو ویڈیو کلپ سامنے آیا، اس کے بعد NCCI کی طرف سے ان کو نوٹس کر کے کل 20 جولائی کو پیش ہو کے موقف دینے کا کہا گیا ہے. اور جو نوٹس بھیجا گیا ہے نورین خانم صاحبہ کو، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر نورین نیازی صاحبہ پیش نہیں ہوتی NCCI کے نوٹس پہ، تو پھر یہ کنسیڈر کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں، تو ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو کل 12 بجے کا وقت دیا گیا ہے نورین نیازی صاحبہ کو NCCI کے آفس میں پیش ہونے کے لیے. تو 12 تو پھر بہت سارے لوگوں کے بجے ہوں گے کیونکہ 12 بجے کا وقت دیا گیا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا بھی ایک معاملہ ہے. نورین خانم صاحبہ کو تو ملاقات کی اجازت ملی، لیکن نورین خانم صاحبہ نے تحریری درخواست نہیں دی. لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے کو لے کے جو نورین نیازی صاحبہ کی جو دوسری بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، اور جو مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں، اور سلمان اکملادے صاحب جو کہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی طرف سے ایک درخواست جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تھی، جس پر جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کر کے متعلقہ فریقین یعنی سرکار کو نوٹس کر کے، اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کو نوٹس کر کے ان سے جواب مانگا تھا اور 3 ہفتوں کی مہلت دی گئی تھی. تو کل ناظرین 20 جولائی ہے، اور کل یہ جو مقدمہ ہے مشال کا، سلمان راجہ صاحب کا، عظمیٰ خان صاحبہ کا، اسے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے، جس میں مسلط ہلالی صاحبہ ہیں، جس میں جسٹس شاہد بلال صاحب ہیں، جو اس کیس کی کل سماعت کریں گے. تو کل عمران خان صاحب کے ملاقاتوں کے معاملے پر
سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر جیسا میں نے تھم نیل پہ لکھا، فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کی عدالتی سماعت کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے پہ کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے۔ لیکن ایک اور فیصلے کا بھی انتظار ہے، جو نیب ترامیم سے متعلق جمعرات کے روز گزشتہ ہفتے سماعت کرنے کے بعد مظہر صاحب کے بینچ نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ بھی شاید کل سنایا جا سکتا ہے، اور اس فیصلے کا تعلق بھی عمران خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ مقدمے کے ساتھ ہے۔ تو عمران خان صاحب سے جڑے 2 کیسز کے پر جو ہے وہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال اور اس سرکاری کے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیوں اور کیسے اور کس کس کو مہنگا پڑا ہے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ ایک خاتون شہری ہیں سعدیہ مظہر، ان کی طرف سے PIC میں یعنی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن فائل کی گئی، جس میں کہا گیا کہ 2017 سے لے کے 2025 تک جو ہے وزراء اعظم کی طرف سے سرکاری ہاسپٹل اپنے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ پبلک کی جائیں۔ کمیشن کو کے ذریعے سعدیہ مظہر نے کہا کہ مجھے وہ فراہم کی جائیں ٹرانسپیرنسی کی خاطر۔ اب 2017 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، 28 جولائی 2017 کو وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ نواز شریف نے بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا، ان کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، پھر شاہد خاقان عباسی کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، اگست 2018 سے لے کے اپریل 2022 تک، یہ غالباً کوئی 4 سال کا عرصہ بنتا ہے، 4 سال کے قریب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے، پہلے PDM 1 کے دور میں اور پھر 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد۔ تو یہ جو 8 سال کا پیریڈ ہے نا، اس میں جتنے بھی وزراء اعظم آئے ہیں، چاہے نواز شریف تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، عمران خان تھے یا اپنے شہباز شریف صاحب تھے، اور اس میں نگران وزراء اعظم بھی آئے۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا اس میں نگران وزیر اعظم بھی آئے۔ اب 2018 میں نگران وزیر اعظم کون تھے مجھے یاد نہیں پڑتا کون تھے، لیکن 8 فروری 2024 سے پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، انہوں نے بھی سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ تو اس میں ڈیٹیل یہ مانگی گئی ہے کہ جتنے بھی وزراء اعظم 17 سے لے کے 25 تک آئے ہیں، انہوں نے جو سرکاری ہاسپٹل کا اپنا ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا، اس کی تفصیلات بتائی جائیں، کتنا ایندھن اس پہ خرچ ہوا، کتنے اخراجات آئے، اور پھر ان ہیلی کاپٹرز کی مینٹیننس کے لیے اس کے کتنے ایکسپینڈیچر ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اپلیکیشن میں کہ جہاز کی دیکھ بھال جہاں پہ اس کو کھڑا کیا گیا، رکھا گیا، اس کی مد میں یعنی مجموعی طور پہ ایک ہیلی کاپٹر آپ خریدتے ہیں، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، کتنے اخراجات آئے، کس مد میں آئے، اور کس وزیر اعظم نے کتنا استعمال کیا، یہ تمام تفصیلات جو اس درخواست میں مانگی گئی ہیں۔ اور اس درخواست پہ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے جو سیکرٹری کابینہ ہے ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے، انہیں الٹیمیٹم دیتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کر دیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ ڈیٹیل نہ بتائی گئیں، سرکاری اپنا ہاسپٹل پھر کہہ رہا ہوں ہیلی کاپٹر کے استعمال کی، تو پھر سیکرٹری کابینہ کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ ڈیٹیل پبلک PIC یعنی پاکستان انفارمیشن کمیشن میں حکومت کی طرف سے کب جمع کروائی جاتی ہیں اور کیا تفصیلات سامنے آتی ہے کہ کس وزیر اعظم نے ہیلی کاپٹر استعمال کر کے کتنے اخراجات کیے۔